13 शबों का साथी। तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ असमत बेगम। इनके चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट थी। वो खामोश खड़ी रही। आज निकाह कर रहा हूँ तुमसे। नहीं, ये नामुमकिन है। बेबसी के शदीद एहसास में दबी वो कर्राही थी। बस थोड़ी देर तक, मौलवी आने वाला है। तब तक मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में ही बैठूंगा। मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। वो रोने लगी। मैं बदज़ौक़ नहीं हूँ, औरत का हुस्न बाखूबी जानता हूँ। तुम इस मयार पर पूरा उतरती हो। तुम्हें अपनी बीवी बनाना है। ये फैसला मैंने बहुत पहले कर लिया था। खुदा के लिए वो कांप रही थी। बस थोड़ी देर की बात है। निकाह हो जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा ये खौफ आर्जी है। मौलवी साहब ने आने में देर नहीं लगाई। असमत ने किसी कीमत पर भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तब ज़बरदस्ती इसका अंगूठा कागज़ात पर लगा दिया गया। वो रोती दुहाई देती रही, मगर यहाँ इसकी फरियाद सुनने वाला भला कौन था। निकाह के बाद मुलाजमा ने मिठाई और नाश्ता इसके सामने रखा। ले जाओ ये सब, मुझे नहीं खाना। इसने ट्रे उलट देना चाहिए। उसी वक्त मलिक कमरे में दाखिल हुए और उसका जिस्म पत्थर का हो गया। कुछ खाना चाहो तो खा लो और मुझे चाय बना कर दो, वो तहकुम रऊनत से कहते हुए सामने सोफे पर जा बैठे। असमत ने इनके हुक्म की तामील नहीं की। बहरी हो क्या, सुनाई नहीं देता? मैं बीवी के नाज नखरे बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। भला की हैसियत होती है निकाह में आई औरत की, हमारा खाने वाली, हमारा दिया पहनने वाली, और फिर भी नखरा करती है। ऐसी औरत की सज़ा एक ही है, मार मार कर खाल उधेड़ दी जाए। मलिक ने बाजू से पकड़कर यूं खींचा कि वो इसके पहलू में आ गिरी। बस ये औकात है तेरी, भूल जा अपनी तालीम को और दोबारा ज़िद मत दिखाना। मैंने इस शादी को कबूल नहीं किया। अच्छा, मलिक ने कहका लगाया। चलो कोई बात नहीं, फिर निकाह के बगैर ही सही। रहम करो जालिम, ये सोचो तुम भी बेटी वाले हो। अगर तुम मर जाओ और तुम्हारी बेटी के साथ कोई ये सलूक करे। वो सिसकने लगी। मैं तुम्हारे बाप की तरह अहमक गधा नहीं हूँ जो जवान लड़की को पढ़ाई के बहाने घर बिठा कर रखूँ। रिजवाना का रिश्ता तय है, 3-4 महीने में रुखसती हो जाएगी। कौन कह सकता है तुम 2-4 महीने तक जिंदा रहोगे। बको मत, मैंने कहा है अपनी औकात में रहना। अब तुम बीवी हो मेरी, और मेरे नज़दीक बीवी का मतलब है पैर की जूती, हकीर शय। मलिक साईं जी, अभी अभी इत्तला आई है, बड़ी बीबी फौत हो गई है। 2-3 मुलाजमाएं रोती हुई चली आई थीं। मर गई? अच्छा, किसने बताया है? मलिक उठ खड़े हुए। रिजवाना बीबी बहुत रो रही हैं जी। अच्छा, कहाँ है रिजवाना? वो उजलत में कमरे से निकले और फिर रिजवाना को साथ लेकर मरहूमा बीबी के मायके चले गए। जाते जाते कह गए, रात से पहले वापस आऊँगा। नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर मेरे इस्तकबाल में तैयार रहना। बहुत से जोड़े अलमारी में रख छोड़े हैं मैंने। खुदा करे तुम कभी वापस ना आओ। बंद होठों के साथ इसने कहा था। इनके जाने के बाद दरवाज़ा लॉक किया और बिस्तर पर आ गिरी। मुलाजमा खाना लेकर आई, तब भी इसने दरवाज़ा नहीं खोला। जूं जूं वक्त बीत रहा था, इसका दिल उसकी आमद के ख्याल से बैठा जाता था। तो ये है तुम्हारा नसीब असमत बानो। आंसू एक तवातर से बह रहे थे। दोपहर से शाम हुई, शाम रात में ढली। हर आहट पर रूह जिस्म का साथ छोड़ने लगती। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहा था। 10 बजने को आए। गांव में रात के 10 बजे आधी रात ही हुआ करती है। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उछलकर बैठ गई और खौफजदा नज़रों से दरवाजे को देखने लगी। बीबी, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुलाजमा पुकारने लगी, मगर वो नहीं उठी। सुबह तो ऐसे ही धोखे से दरवाज़ा खुलवाकर मलिक कमरे में चले आए थे। बीबी जल्दी करो, खबर अच्छी नहीं है, हमारे मलिक साईं को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो मुलाजमा यकीनन रो भी रही थी। असमत जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। क्या तुम सच कह रही हो? खुशी से उसकी आवाज़ काँप रही थी। छोटी बेगम, साईं को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो चारों इकट्ठी गोया हुई थीं। अच्छा, किस जुर्म में? वो दिल की खुशी छुपाए संजीदगी से पूछने लगी।
کہتے ہیں بڑی بیگم کو ہمارے ملک نے زہر دے کر مروا دیا۔ اس کے بھائی غلام قادر نے شہر سے ڈاکٹر بلوایا تھا، پتہ نہیں پولیس کو کیسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ آپ تو پڑھی لکھی ہو، عورت ہو، مگر پڑھائی کی وجہ سے سب کچھ کر سکتی ہو۔ بھلا میں کیا کروں؟ وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے گویا ہوئی۔ منشی کہہ رہا ہے پیسے دو، تھانے جا کر کوشش کرتا ہوں۔ ایک تھیلا بھی نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بے حد مطمئن تھی، ملک جی کی الماری میں رکھے ہوں گے، چابیاں ان کے بستر کے پاس چھوٹی میز کی دراز میں ہوں گی۔ کچھ سوچ کر وہ ملک کے کمرے میں آئی، چابیاں نکال کر سیف کھولی اور جائزہ لیا۔ یہاں اس کے مطلوبہ کاغذات بھی موجود تھے۔ وہ الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیے، پھر ان سے بولی، رات بہت ہو گئی ہے، صبح میں خود تھانے جاؤں گی۔ مگر سائی وہاں پر رات کیسے کاٹیں گے؟ واپس آ کر بہت ناراض ہوں گے۔ جاؤ اور جا کر میرے لیے کھانا لاؤ، میں بہتر سمجھتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کے سر کا سائی تھانے میں بند ہے، آپ روٹی کھاؤ گی؟ صبح سے بھوکی ہوں، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ صبح ملازم عورتوں کے ساتھ ساتھ منشی بھی اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں تھانے گیا تھا بی بی، مگر وہاں کسی نے مجھے ملنے نہیں دیا۔ بڑا افسر آیا ہوا ہے، کوئی جوان سا مرد ہے، ہماری بات نہیں سنتا۔ آپ پڑھی لکھی ہو، کسی وکیل سے بات کرو، ملک صاحب بڑے غصے میں ہوں گے۔ میں خود تھانے جا رہی ہوں، ناشتہ کر لوں، تم گاڑی تیار رکھو۔ 10 بجے تک ان سب کو خوب انتظار کروا کر وہ سیاہ چادر اوڑھ کر ساتھ ہو لی۔ تھانے کی عمارت مخصوص سرکاری عمارتوں جیسی ہی تھی، مگر اسے کتنی اپنی اپنی لگ رہی تھی۔ جی چاہا عملے کے ہر چھوٹے بڑے رکن کا شکریہ ادا کرے۔ ملک صاحب کے گھر سے لوگ آئے ہیں۔ حوالدار نے بڑے ادب سے ملک صاحب کہا اور عصمت کے دل میں اپنے لیے نفرت بٹھا گیا۔ اندر بلا لو۔ آفیسر کی آواز اس نے برآمدے میں کھڑے سنی اور چک اٹھا کر اندر چلی آئی۔ وہ جو سامنے بیٹھا تھا اسے دیکھ کر قدم جم سے گئے۔ وہ بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ ملک امیر علی کے لیے آئی ہیں؟ یہ ہماری چھوٹی بیگم ہیں، نکاح کیا ہے سائی نے ان کے ساتھ۔ منشی نے بڑے فخر سے اطلاع دی اور شیرکو نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر زخمی نظروں سے عصمت کی طرف دیکھا۔ تم لوگ باہر بیٹھو۔ عصمت نے منشی اور دوسرے لوگوں کو باہر بھیج دیا۔ کہاں رہے اتنے روز؟ یہ خبر بھی نہ لی عصمت زندہ ہے یا مر گئی؟ شادی تم نے کر لی، گلہ مجھ سے کر رہی ہو؟ یہ بھی خوب رہی۔ اس کی ہنسی بکھری بکھری سی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کیا بیتی مجھ پر؟ شیرکو، میں تو مر مر کر دن گزار رہی ہوں۔ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا عصمت؟ میری کہانی تو سن لو، پھر جو میرا قصور ہو تو سزا بھی دے لینا۔ وہ کرسی پر بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جبکہ شیرکو چہرے پر دکھ کی گہری تحریر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ عصمت اپنی کہانی سنانے لگی۔ وہ بظاہر متوجہ تھا، ہاتھوں کا اضطراب بتاتا تھا سوچ بار بار بھٹک جاتی ہے۔ شاید یہ احساس کہ یہ لڑکی جو میرے سامنے بیٹھی ہے کشتیاں ڈبو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تفصیل سے سب بتا کر وہ جیسے طویل مسافت کے بعد تھک گئی تھی۔ تم سے دھوکا ہوا، زیادتی ہوئی، پھر بھی تم اس کے لیے تھانے چلی آئی ہو، صرف اسی لیے نا کہ اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ تم میں اور گاؤں کی ان پڑھ لڑکی میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ کس نے کہا میں اس کی سفارش لے کر آئی ہوں یا ملک سے مل کر تسلی دینا چاہتی ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ تم مجھے یہاں ملتے یا نہ ملتے، میں تو ظلم کے خلاف اکیلی ہی جنگ کے ارادے سے نکلی ہوں۔ میں اس کے خلاف اپنے باپ کے قتل کی رپورٹ درج کرانے آئی ہوں۔ شاباش، شیرکو نے بے ساختہ کہا، پھر کسی کو آواز دے کر محرر کو بلانے کے لیے کہا اور عصمت سے بولا، یہ اتفاق ہے کہ میں ابھی تک یہاں موجود ہوں۔ میں تو اپنے انڈر تھانوں کا راؤنڈ لینے نکلا تھا۔ اس آدمی کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، میں اس کو سزا دلوانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے خلاف میرے پاس بہت سے الزامات موجود ہیں۔ اس کی ساری طاقت خود اسی تک ہے، پیچھے کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو اس کے لیے لڑائی کرے۔ اسے بند کر دیا، سمجھو سب کچھ قید کر دیا۔
عصمت پرسکون تھی۔ چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ شیرکو کی اضطرابی کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ نہیں، میں ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے دھمکی دینے والا، پیر کی جوتی سمجھنے والا اس وقت کتنا بے بس ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ شیرکو نے اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ حوالات کے سامنے تھی۔ ملک اس وقت میلے سے حلیے میں تھکے تھکے انداز میں بوری پر بیٹھا کتنا بوڑھا دکھائی دیتا تھا۔ حوالات میں کٹنے والی ایک ہی رات نے اسے کیا بنا دیا تھا۔ آہٹ پر سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ تم آ گئی؟ ضمانت کا بندوبست کیا ہے؟ نہیں، عصمت نے بڑے سرد انداز میں جواب دیا۔ کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ تمہیں پتہ نہیں میں یہاں کس قدر تکلیف میں ہوں؟ ساری رات سو نہیں سکا۔ کھانا تو لائی ہوں نا؟ میں کون ہوں، مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تم عصمت ہو، میری بیوی۔ نہیں، پیر کی جوتی، بے حیثیت حقیر شے، جسے تم چاہو تو رون ڈالو۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر ٹھٹکا، پھر توقف سے بولا، ناراض ہو؟ وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ بس اب غصہ تھوک دو اور میرے لیے جتنی جلدی ممکن ہو کچھ کرو۔ کچھ فون نمبر لو اور یہاں فون کرو۔ میں فیض بخش کی بیٹی ہوں، اسی فیض بخش کی جسے تم نے قتل کیا ہے اور مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، میری جائیداد پر قبضہ کیا ہے۔ میں تو تم پر کیس بنوانے آئی ہوں امیر علی صاحب۔ وہ چبا چبا کر گویا ہوئی۔ جو بھی صحیح، تم میری بیوی ہو، میرے سوا تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے، اور پھر میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ لوگ مجھ سے جلتے ہیں، جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ تم مجھے یہاں سے نکلواؤ، قسم کھا کر کہتا ہوں رانی بنا کر رکھوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ بس یہ اوقات ہے تمہاری؟ مارے خوف کے دم ہلانے لگے؟ تم جیسے کھوکھلے انسان ایسے ہی کاغذ کے شیر ہوتے ہیں۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھو، اور میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ بار بار یہ لفظ استعمال کر کے مجھے طیش مت دلاؤ۔ شہزادی، امیر علی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا سب کو ہدایت دے۔ وہ اتنا کہہ کر واپس آ گئی۔ چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ شیر کو اب فریش تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ عصمت ٹھیک تو ہو؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں نے کڑی مسافت طے کی ہے، وہ بھی ننگے پاؤں۔ اب سایہ دکھائی دیا ہے، سستانے بیٹھ گئی ہوں۔ اگر سائے سے مراد میں ہوں تو مطمئن رہو، یہ سایہ ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ عصمت ہنس پڑی اور بولی، جی نہیں، میری مراد آپ نہیں، میں تو ان سارے جھمیلوں سے آزاد ہونے کی بات کر رہی تھی۔ ویسے میرے بارے میں خیالات تبدیل تو نہیں ہوئے؟ میں اب بھی زیر غور ہوں نا؟ سنیے، میں نے امیر علی سے نکاح پر انکار کیا ہے، مگر زبردستی میرا انگوٹھا لگا دیا گیا ہے۔ اس شخص سے خلاصی پانا اب کوئی مسئلہ نہیں، تم اس بات کو ذہن پر سوار مت کرو۔ بہت مکار ہے یہ شخص، اس سلسلے میں تنگ کر سکتا ہے۔ اس وقت وہ پولیس کی تحویل میں ہے، اور یوں تھانے آ کر ایک دو روز بھی گزارنے پڑ جائیں تو اچھا بلا کا عیاں شخص بھی الو کا پٹھا بن جاتا ہے۔ ہماری قسمت میں یوں ہی لکھا تھا۔ مجھے عالیہ کے علاج کے لیے کراچی جانا پڑا، اور میرے اندازے سے کہیں زیادہ ٹائم لگ گیا۔ اب کیسی ہے عالیہ؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ بس امید پر دنیا قائم ہے۔ اب تم فی الحال اپنے گھر جاؤ، میں وہیں سے تمہیں اپنے گھر لے جانے کو آؤں گا۔ اپنے گھر؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا کمرہ، میری کتابیں، میرے لوگ اور آزادی کا احساس، کس قدر خوبصورت ہے یہ سب۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ شکر میرا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ادا کرو۔ اس نے تمہیں ایک بار پھر اچھی زندگی بخش دی ہے۔ تمام رعنائیاں اور لطافتیں تمہارے لیے ہیں۔ ہاں، وہ عظیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ وہ آنسو پونچھنے لگی۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جس وقت وہ باوردی شیرکو کے ہمراہ اپنی حویلی پہنچی، ملک کے آدمی پہرے پر تھے۔ پولیس آفیسر کو دیکھ کر کس کی مجال تھی جو راستہ روکتا۔ بڑی شان سے وہ واپس آئی تھی۔ گاؤں کے بچوں کی زبانی
اس کی واپسی کی اطلاع گھر گھر پہنچ چکی تھی اور وہ سبھی اس راستے کی طرف بھاگے چلے آئے تھے۔ بی بی تم آ گئی، بی بی جی سلام۔ بی بی اب تم یہیں رہو گی نا؟ کتنی آوازیں تھیں، کتنی محبتیں، کس قدر اپنائیت تھی، فضا اپنی، زمین اپنی، لوگ اپنے۔ وہ مسکرا مسکرا کر ان سے مل رہی تھی اور ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ یہ کون ہے بی بی جی؟ سوال اچانک ہوا تھا۔ تم بتاؤ گے یا میں اپنا تعارف خود کروا دوں؟ شیرکو نے اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، حفاظت کے لیے تمام عمر ساتھ رہیں گے۔ بی بی نے اس سلسلے میں ہم سے معاہدہ کر لیا ہے، صرف دستخط ہونا ابھی باقی ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نا جی، ہم کیوں اعتراض کریں گے؟ بی بی نے سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، عقل والی ہے۔ رکھی نے بڑی شوخی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، عقل کا پتہ نہیں، دل والی ضرور ہے۔ شیرکو نے عصمت کی طرف دیکھا، وہ گھور کر رہ گئی۔ یہاں پر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں، تمہاری طرح۔ تمہاری پر زور دیا۔ شیرکو، وہ تنبیہ کے انداز میں دھیرے سے بولی۔ شیرکو ہنس پڑا، ساتھ ہی عورتیں اور بچے بھی ہنسنے لگے، اور ان کی خوامخواہ کی ہنسی پر عصمت بھی مسکرا دی۔ آسودگی چہرے پر تھی اور دل اطمینان سے دھڑک رہا تھا۔ سرما کی نرم چمکیلی دھوپ ہر سو پھیلی تھی اور اس کی رو پھیلی روشنی میں ہر چیز چمک رہی تھی، جیسے عصمت کے ہاتھ پر بنی قسمت کی لکیر۔ یہاں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنی ریکویسٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔